अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं और वो है हमारी सोसाइटी में बढ़ती हुई क्वैकरी, यानी कि वो तमाम आमिल लोग, वो जादू टोना करने वाले, वो पीर फ़कीर लोग जो लोगों की ज़रूरियात, मजबूरियों, बीमारियों से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं अल्लाह और दीन के नाम पर, कुरान के नाम पर, और उनको जानी और माली नुकसान पहुंचाते हैं। आपने अक्सर शहरों में देखा होगा दीवारों पर बड़े बड़े इश्तहारात लगे होते हैं कि फ़लाना बाबा, फ़लाना आमिल आपके कदमों में आपका महबूब गिरा देगा, आपको साहिब औलाद कर देगा। कई ऐसे लोग मुझे खुद मिले जिन्होंने मुझे आकर ये कहा कि हम ऐसे आमिल बाबा को जानते हैं जो आपको ऐसी पढ़ाई बताएगा जिससे आप चल पड़ेंगी, कोई ऐसा तेल देगा जिसको लगाने से आप चल पड़ेंगी। That was the moment when I realized कि वो लोग जो अल्लाह की आई हुई आजमाइश पर बाहिम्मत नहीं रहते, कितना आसान है उनके लिए इन आमिलों का विक्टिम हो जाना। और क्यों आज तक इसको इल्लीगल डिक्लेयर नहीं किया गया, क्यों ये लोग आज भी खुलेआम कारोबार चला रहे हैं और दीन और कुरान के नाम को इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। आज यही हमारा टॉपिक है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में दुनिया बहुत आगे निकल गई है। पाकिस्तान में अभी तक लोग पीरी फकीरी और तावीज़ गंडों के चक्रों में पड़े हैं। हम तकरीबन रोजाना इन जाली पीरों की कारस्तानियां सुनते हैं और इनके हाथों बर्बाद होने वाले घरों के बारे में भी हमें खबरें सुनने को मिलती हैं, मगर फिर भी लोग इन जाली आमिलों के फरेब से बचने की कोशिश नहीं करते, जो गैबी ताकतों या करिश्मा साजी के दावेदार होते हैं, जिसका ताल्लुक वो किसी तरह दीने इस्लाम से जोड़ते हैं। ये लोग अपना ताल्लुक पुराने सूफियों से जोड़ते हैं और अवाम इनको पहुंचा हुआ समझती है। बाज पीर जिन्नात को अपने कब्जा में बताते हैं और साइलों का उनकी मदद से कोई भी काम करवा लेने का दावा करते हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई इन जाली आमिलों, बाअसर डब्बा पीरों और जाली नीम हकीमों के रूप में छुपे भेड़ियों के हाथों सादा लौह खवातीन की असमत दरी और उनके जरिए घरों की जमा पूंजी लूटने के वाकयात रोज का मामूल बन चुके हैं। घरेलू झगड़ों से निजात, शौहर को राह रास्त पर लाने, मुकदमाबाजी, कारोबारी रंजिश, औलाद की ख्वाहिश, बैरून मुल्क रिहाइश और दीगर मकासद के हसूल के लिए लोगों की बड़ी तादाद जाली आमिलों और पीरों का रुख करती है। जाली पीर और जाली आमिल जो पीरी फकीरी के रूप में दिलखराश वाकयात के जिम्मेदार हैं, पीरी फकीरी के नाम पर बदनुमा दाग हैं। तालीम से दूरी एक तोहम परस्त मुआशरे को जन्म देती है, जिसमें इस तरह के झूठे आमिल अपनी फरेबकारियों से आम इंसान की जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। रिपोर्ट आपने देखी। गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। मेरे बड़े स्टीम्ड पैनलिस्ट मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद हैं राजा ज़ियाउल हक भाई, आप लाइफ कोच भी हैं, यूर रिलीजियस स्कॉलर एंड यूर मोटिवेशनल स्पीकर। देन वी हैव नाहिदा राजपूत विद अस, आप भी एक रिलीजियस स्कॉलर हैं। एंड देन वी हैव डॉक्टर शुएब अहमद, आप एजुकेशनिस्ट हैं। वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, साइंस में, टेक्नोलॉजी में कहाँ चली गई, और हम आज भी जाते हैं आमिलों के पास अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए। Why are we doing this? बहुत शुक्रिया मुनीबा। और जैसे कि आपके प्रोग्राम का नाम है कि समाज, और समाज के जो वो तमाम पहलू जिनको हाईलाइट होना चाहिए और जिन पे अक्सर हम बात करते हुए शायद डरते भी हैं, इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है। अच्छा, इसको अगर मैं सम अप करूँ ना फौरी तौर पे आपके क्वेश्चन को, और अपने पर्सपेक्टिव से बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो सबसे बड़ी बदकिस्मती है हमारे यहाँ तालीम की ना होने की, और हमारे यहाँ तालीम की कमी, और फिर तालीम याफ्ता लोगों में जो एक शऊर की जिसकी हमें ज़रूरत थी, और जो कहा यह जाता है कि वो जॉन डेवी ने भी कहा था ना कि एजुकेशन इज़ द रिकंस्ट्रक्शन एंड रीओरिएंटेशन ऑफ द ह्यूमन थाट्स। तो वो जो एक रिकंस्ट्रक्शन और रीओरिएंटेशन हमें चाहिए थी कि जिस तरह से हमारी ज़हनी बालिदगी होनी चाहिए थी, हमें शऊर आना चाहिए, हमें ये समझ आए कि हम वो अजीम कौम हैं, उस अजीम उम्मत के हम अफराद हैं कि जिनके पास इतनी कुछ गाइडेंस वाफर मिकदार में मौजूद है, फिर उसके बाद तो हमें किसी शॉर्टकट की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल। तो मेरे नज़दीक ज़ाती तौर पर अगर मैं ये समझता हूँ कि ये वो जो हमारी एक कमबख्ती है, बदबख्ती है कि हम तालीम, पहले तो उसकी कमी और फिर तालीम हासिल करने के बाद जो एक मतलूबा शऊर था उसकी कमी की वजह से आज आपको हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए कि फौरी तौर पर कोई ऐसा जादू मंतर हो जाए
کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. اور میں ایک پروگرام میں گیا, وہاں مجھ سے انہوں نے ایک سوال کیا کہ جی آپ کیا تعلیم کو معجزہ سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا جی اصل میں معجزہ ہی تعلیم ہے. اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے درمیان جو کھڑا ہوں تو یہ ایک اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسے وہ بیک گراؤنڈ کے لوگ, وہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان دی. تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے, اور اس پہ میں مزید بھی پھر آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ کیسے, کون سی تعلیم ہمیں چاہیے تھی اور کس انداز سے ہمیں تعلیم چاہیے تھی کہ آج ہم اس طرح کسی بھی شارٹ کٹ کرنے والے کے ہاتھ نہ لگتے. ضیاء بھائی, کسی بھی اگر آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلنا ہو یا آپ نے کوئی بھی پریکٹس کو ختم کرنا ہو تو آپ کو اس پریکٹس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے واٹ از دا مائنڈ سیٹ بیہائنڈ دس کویکری پریکٹس؟ جی دیکھیے, ایک تو وجہ جو اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس طرف کیوں جاتے ہیں, تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایک تو یہ ہوتا ہی ہے کہ لوگ اپنے شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے ہمارا دین بھی پڑھا ہوتا, اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو میں کیا اللہ سے بنا کے رکھوں یا میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور جا کے اپنے علاج تلاش کرتا پھروں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں آزمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ تمہیں آزمائیں گے, من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا. دیکھنا یہ کہ کیا تم اپنے اس اللہ تعالیٰ کے کنیکشن کے ساتھ جڑے رہتے ہو یا تم اسی طرح کے لوگوں کے پاس جا کے ہیلپ کے لیے جاتے ہو اور وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. تو اس میں نہ صرف انسان کا ایمان جاتا ہے بلکہ جس طرح آپ نے کیس بتایا, انسان کی جان تک چلی جاتی ہے. تو اگر ہم نے اپنا دین بھی سمجھا ہوتا تو شاید اس قسم کی نوبت نہ آتی. اور ہم لوگ واقعی میں سمجھتا ہوں ہمارا بھی ایک دور جاہلیت ہی گزر رہا ہے. یعنی صرف لکھنا پڑھنا آ جانے سے انسان ذہنی بن جاتا. اصل میں وہ شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارا یعنی ماڈرن سائنس بھی کیا کہہ رہی ہے, ہمارا دین بھی کیا کہہ رہا ہے. دونوں اعتبار سے یہ جو لوگ اس طرف جاتے ہیں وہ دونوں اعتبار سے پلازیبل بات نہیں ہے. ناہیدہ صاحبہ, انفارچونیٹلی خواتین زیادہ وکٹم ہوتی ہیں ایسے کویکس کی. یہ خواتین کو ہم کیسے گائیڈ کریں دیٹ ڈونٹ فال پرے ٹو دیز عالم, کیونکہ کہیں جا کر ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ ان پریکٹسز میں حلال اور حرام کیا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پہلے یہ بتائیے خواتین کیوں وکٹم بنتی ہیں؟ جی بالکل, بہت شکریہ منیبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, آپ نے کیسے ٹاپک پہ جو ہے وہ بات کی کہ جس پہ لوگ بہت کم بولتے ہیں, اور ہمارا میڈیا بجائے اس کے اپوزٹ بولنے کے, اور بہت سے ہم نے ایسے شوز دیکھے کہ جس میں اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور آپ نے بولا کہ خواتین 110% آپ کی بات بالکل ٹرو ہے کہ خواتین نے ہی ان بابوں کو جو ہے وہ عامل بنا دیا اور بابا بنا دیا اور شاہکار بنا کے سوسائٹی میں پیش کر دیا. ایکچولی زیادہ جو خواتین جو ہے نا وہ چھوٹے سے مسئلے کو بڑا بنا لیتی ہیں. گھر میں کوئی لڑائی ہوگی تو وہ اس کو اپنے سر پہ اتنا سوار کر لیں گی. مرد حضرات بھول چکے ہوں گے, میں خود ایک خاتون ہوں, ٹھیک ہے, مرد حضرات بھول چکے ہوں گے اپنے کام کاج میں بیزی. اب اس نے اپنے دماغ میں سوار کر لیا, اس نے اس کا شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہا کہ اگر ایسے ہو گیا ہے اب میں اپنے شوہر کو کیسے قابو کروں. اب میں ایسے الفاظ سوری ٹو سے مجھے یوز کرنے پڑیں گے, میں اپنی ساس کو کیسے ڈیگریڈ کروں. میرا شوہر میرے ساس کی بات نہ مانے. اب اگر ساس ہے تو میرا بیٹا میری بہو کی بات نہ مانے. اب اگر بہو کی ماں ہے تو میرا داماد میری بیٹی کی مانے. ہم ایسے وہ پھر کیا ان تمام باتوں کا سہارا لینے کے لیے یار ایک عامل کا پتہ چلا ہے وہ میرے بہو کو ایسا قابو کرے گا کہ اس کی تو زبان بند ہو جائے گی, وہ میرے داماد کو ایسا قابو کرے گا کہ بس وہ تو میری بیٹی کا غلام بن جائے گا. اور اگر مطلب اس طرح سے ہم لوگ ابھی جیسا کہ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ وہ دور جاہلیت میں ہے منیبہ, ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی 21ویں صدی میں یا وہ چیز نہیں ہے. ہم لوگوں نے اس چیز کو اتنا ایک پروموٹ کر دیا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ آپ کو اگر ہم جی ٹی روڈ پہ سفر کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے تو وہ صرف جو ہیں یہ عامل بابے ہی بابے ہیں پاکستان میں, اور تو کوئی سوسائٹی میں کوئی بندہ جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اتنی وہ ہر دیوار پہ اور اسپیشلی اور بڑی مین دیواروں پہ مین والز پہ آپ کو جو ہے, اور اب تو بڑے بڑے جو ہیں وہ انہوں نے وہ جو بورڈ ہیں وہ بک کرا کے, اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہو چیز, چاہے وہ یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, انسٹا ہے, آپ کو وہاں پہ پورے فلائر ان کے پورے ایڈز ملیں گے. اور کیا کہ صرف ایک دن میں محبوب آپ کے قدموں میں, ٹھیک ہے, اولاد آپ نہیں ہو رہی, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جناب, آپ کو 1 ہفتے کے اندر اولاد مل جائے گی, آپ با اولاد ہو جائیں گے. اور رشتوں کی بندش, جو رشتہ آپ کا نہیں ہو رہا, عامل بابا
बाप को वो रिश्ता करा के देंगे। तो ये हम इस लेवल पे नाहिदा साहिबा ये मुझे चला भी सकते हैं, कैन यू इमेजिन क्या ताकत है, ला हौला वला हमारा कुव्वत। तवक्कुल खत्म हो चुका है अल्लाह और उसके Absolutely. रसूल की जात से। डॉक्टर साहब वनरेबिलिटी को इस्तेमाल किया जाता है, लोग मुझ जैसे लोग जो व्हील चेयर पे बैठ कर थक गए हैं, शायद किसी एक का दिल करे कि यार मैं उठ के चल पड़ूं, तो क्या हर्ज है, ट्राई करने में क्या जाता है। इसी तरह वो खवातीन जो साहिब औलाद नहीं या वो जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, दे फॉल प्रे टू दीज पीपल। मगर इसमें क्या सिर्फ वो लोग जो अनपढ़ हैं वो हैं या पढ़े लिखे लोग भी विक्टिम बनते हैं? मैं तो ऐड करूंगा ना उसमें यही कि वल्नरेबिलिटी तो एक साइड पर है ना, दूसरी तरफ जो इसका एक बड़ा अहम पहलू है जिसको हम लोग यहाँ पे हम लोग ज़रूर फोकस करें, एक जो तवक्कुल और एक कनाअत है ना, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं वो हम में ना हम लूज करते जा रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ ना। अब मसला ये नहीं रहा कि किसी के चलने का है, जो चल रहा है वो चाहता है कि वो जल्दी दौड़े, ठीक है ना जी। well said. हाँ, अब ये यहाँ पर आकर इनकी जो दुकानदारी चमकने की जो, और आप ये देख लीजिएगा, आप गौर करें, अब जैसे ये तो कन्वेंशनल मॉडल था ना कि महबूब आपके कदमों में या सास को नाम कर लो या वो कर लो, अब वहां से कहानी आगे चली गई है। अब वो टेक्निकल एडवाइस देना शुरू हो गया, अब वो बच्चों को ये मशवरा देना शुरू हो गया कि हम आपको एक ऐसा दम बताएंगे कि आपका जो आप जब मेडिकल का एग्जाम देने लगे हैं तो आपके टेस्ट में नंबर ज्यादा आ जाएंगे। अब अच्छा, उनके ये भी हो पास चुका जी हाँ, है। अब वो मैजिक आ गए हैं उनके पास। तो यहाँ वल्नरेबिलिटी नहीं है। मैं तो इस प्रोग्राम की विसातत से जो मेरा तो सबसे पहली एक रिक्वेस्ट होगी, और अपनी इस पूरी हमें देखेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमारा चूँकि हम मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर है, पाकिस्तान टेलीविज़न का प्रोग्राम है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि खुदा के लिए अपने अंदर कनात और तवक्कुल को पैदा करें और उसकी रज़ा में राज़ी हो जाएं। जैसे अभी बताया ना इन्होंने कि उसकी रज़ा में राज़ी हो जाएं, और वो बहुत बहुत शानदार फैसला करने वाला है, वो आपके हक में बहुत अच्छा फैसला करने वाला है। उसको माओं की मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत है हमारे साथ, और हम ये जानते हैं कि अगर मुझ पे कोई तकलीफ आई है और मैं अगर उसकी तरफ रुजू करता हूँ, वो जैसे बड़ी खूबसूरत किसी ने बात की थी ना कि ये कैसे पता चलेगा कि ये आजमाइश है या ये आपके लिए कोई एक मतलब अजाब है, तो आपका रुजू बढ़ जाना चाहिए। आप दोबारा उसके साथ जोड़ लें अपने आप को, जैसे आप अपने आप को उसके साथ जोड़ेंगे वो खुद आपके हाथ पांव बन जाएगा। यानी यहाँ तो ये और इस तस्वुर को मैं बड़ी शिद्दत के साथ ये फील करता हूँ। देखिए, सर्कल में हम जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं, सोशल पर्सन हूँ, लोगों में उठता बैठता हूँ, मैं जहां भी मुझे ये बड़ी तकलीफ होती है, और मेरे दोस्त भी शायद ये प्रोग्राम देखें तो मैं उनको भी आज ये बताना चाह रहा हूँ, जिसको आप टेलीफोन करें ना, आप पहला सवाल ज़ाहिर है हम यही पूछते हैं ना अखलाकन कि कैसे हैं। अब आपको वहां से एक पूरी तफसील पता चलेगी उन मसाइल की कि मेरे साथ तो, और ऐसा लगेगा कि 2 मिनट में कि आपको यूं लगेगा खुदा न खास्ता यहाँ पे पता नहीं कोई शायद शाम गरीबा बरपा हो गई है। तो ये जो एक तवक्कुल, और अच्छे खासे खाते पीते लोग होंगे मुनीब, ऐसे नहीं होंगे कि जैसे वाकई उनके ऊपर कोई क्राइसिस चली होगी, लेकिन ओ यार बस तुम्हें नहीं पता, मैं यूं बीमार हो गया था, मुझे ये हो गया था, मुझे वो, इस कैफियत ने हमारे अंदर ये जो एक हिरस और हवस और ये जो नाशुक्री आ गई है। इसलिए मैं तो अक्सर दोस्तों में बैठता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि यार खुदा के लिए एक ही दुआ किया करो कि परवरदिगार अज़ीम, जो तूने नेमतें अता की हैं हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर दे। हम शुक्रगुजार बंदों में शामिल होंगे, वो हमें और देगा, ये उसका अपना वादा है। लेकिन जब हम एक नाशुक्री को, एक इस तरह की मायूसी को अपनी आदत बना लेंगे, मिजाज बन गया है, जिससे आप बात करें मर गए, यानी ये हो गया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, फलां हो गया, ठीक है वो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लेकिन कुछ तो खुदा के लिए ये देखो, क्या कोई एक ट्रैफिक एक गाड़ी कम हुई रोड के ऊपर? आज अगर आपको पेट्रोल की कीमतें, अपनी ख्वाहिशात वही हैं, लेकिन कनात नाम की चीज़ कोई भी नहीं है। बस क्योंकि हमने अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना छोड़ दिया है, इस वजह से हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। यूं तो ज़िया भाई, अगर हम आसानियों की तलाश में इन बाबों के पास, इन आमिलों के पास जाएंगे तो फिर तो अल्लाह की आजमाइश का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। फिर तो यानी कि हम वो मौका कि अल्लाह ताला ने हम पे आजमाइश डाली और हमारा सब्र आजमाया, हमने तो वो मौका गवा दिया हाथ से। अब एक बात बड़ी ज़रूरी है जानना कि बहुत से अमलियात ऐसे हैं जो हराम हैं। जादू बरहक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ, तभी सूरह फलक सूरह नास नाजिल की गई, लेकिन ये प्रैक्टिसेस जो हराम कामों की हो रही हैं कुरान के नाम पर, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे ये जो आमिल बाबे होते हैं ना, ये 2 किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जो कट्टर फ्रॉड होते हैं, यानी कि वो मिसाल के तौर पे जो आपको मिसाल के तौर पे कोई तावीज़ देंगे कि ये तावीज़ ले जाएं, अब वो तावीज़ के अंदर पता क्या होगा, अखबार का टुकड़ा और उन्हें रोल करके डाल दिया होगा, मतलब वो उसको 1000 रुपये मिल गया, उसने आपको तावीज़ पकड़ा दिया और फिर साथ इंस्ट्रक्ट हैं खोलना नहीं है इसको, तो वो उन्होंने आपको दे दिया पकड़ के, आप भी गले में टांग के खुश बैठे हैं कि जी कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं। तो ये इस तरह के एक तो होते हैं फ्रॉड। फिर इस तरह के हमारे कुछ टीवी पे प्रोग्राम्स भी आते रहे जिनमें इनमें से कई को एक्सपोज भी किया गया। एक बाबा जी थे, वो क्या करते थे, सर पे हाथ फेर के ना करंट लगा देते थे, तो कहते थे कि जब मैं करंट लगाता हूँ तो पता चलता है कि इसके ऊपर असर है या नहीं है। पता चला उनके साथ कोई जो ना 12 वोल्ट
کی بیٹری کنیکٹ ہوئی تھی. تو اب یہ اس طرح کے ایک تو یہ والے باب ہیں جو کمپلیٹ فراڈ ہے. جی تو نہیں ہوتا ہے اس طرح. لوگ دیکھیں نا یہ بیوقوفی کا عالم ہے کہ لوگ وہ جا کے اس نے ہاتھ کے اندر سے نا وہ تار گئی ہوئی اور یہاں پہ وہ ہاتھ پھیرتا ہے, اگلا کہتا ہے جی مجھے کوئی میرے اوپر کوئی نا ایسا کوئی نورانی اثر ہوا ہے. وہ نورانی اثر نہیں, 12 وولٹ کی بیٹری تھی جس کا جھٹکا انہوں نے لگایا اس کو. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرے وہ ہیں جو واقعی میں جادو ٹونا کرتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے کہ اور یہ جادو کرنا یہ حرام ہے, یعنی یہ جس طرح کا میجک یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ بالکل ایک حرام چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ذکر کیا تھا ہاروت ماروت کا, جو 2 فرشتے آئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یہ ابتلا ہے, یہ آزمائش ہے, اس کی طرف مت جانا. لیکن لوگوں نے کہا بھائی ہمیں کوئی فکر پرواہ نہیں کہ جی ہم یہ کفر کریں یا شرک کریں, ہمیں اپنے مسئلے کا حل چاہیے. جس طرح بھی بات ہوئی نا کہ میں نے اپنی سانس سے جان چھڑانی ہے, میں نے محبوب قدموں میں کرنا ہے, مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے سے کفر ہو رہا ہے یا شرک ہو رہا ہے یا جو بھی بری بات ہو رہی ہے, میں نے وہ عمل کرنا ہے. اب ان عمل کے اندر کیا ہے, اس میں ایک پوری ایک فہرست ہے جو کہ وہ پورے ایک طریقہ کار استعمال کرتے ہیں, مختلف اشیاء استعمال کرتے ہیں, جس طرح ووڈو ڈالز ہوتی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, ان کے اوپر وہ اپنا ایک خاص قسم کا دم کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری پریکٹسز کرتے ہیں, اور پھر یہ جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں یہ بذات خود شیطانی عمل ہوتے ہیں, جہاں پہ انہوں نے ان شیاطین کو راضی کرنے کے لیے کوئی اس قسم کے انتہا درجے کے فحش یا گھنونے یا یعنی بدترین کام ان کو کرنے پڑتے ہیں, تب جا کے وہ شیاطین کا اثر ساتھ لیتے ہیں. اور یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس قسم کا کوئی بھی جو عمل ہو رہا ہے یہ بالکل اسلام سے باہر ہے. یعنی اگر یہ کام اچھا ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے نہ جاتے, کیا یہ صحابہ کر کے نہ جاتے, یہ اہل بیت کر کے نہ جاتے؟ تو جب وہ چیز انہوں نے نہیں کی اور انہوں نے اس کو نہیں سمجھا ہمارے لیے ٹھیک چیز ہے, جو اس کا توڑ ہے بہرحال وہ ہمیں بتا دیا گیا کہ سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے, اس کے علاوہ دیگر اذکار ہیں, ان پہ فوکس ہونا چاہیے بجائے کہ ان لوگوں کے پاس جانے. ضیاء بھائی بہت سے لوگ کیونکہ قرآن اور دین کے نام پر یہ کام کرتے ہیں, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ بیک اینڈ پر وہ کیا طریقے استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ آ کر تو ہمیشہ یہی بات کی جائے گی ہم تو صرف قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کا علاج کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ ایک عام انسان جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہے کیسے آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ شخص واقعی قرآن کے نام پر یہ کام کر رہا ہے یا پیچھے کچھ غلط عملیات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ایک ٹیکنیک جو یہ استعمال کرتے ہیں دم کرنے کی نا, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب قرآن کہتے ہیں نا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ نا اتنی آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں کہ آپ کو آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی. تو وہ مطلب ایسے کرے گا کہ وہ اونچی آواز میں بولے گا انا تو کل کا, اس کے بعد اس سے خسر پسر شروع کر دے گا. تو اب آپ نے پہلی آیت تو پڑھی ہے, باقی کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جو دم مسنون ہے نا, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پر بلو کرتے تھے اور اپنے پورے جسم پر مل لیتے تھے, یا سورۃ البقرہ کا کر لیا, یا سورہ فاتحہ کا دم کیا جاتا تھا. یہ چیزیں اونچی آواز میں پڑھی جا سکتی ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ آپ کے اوپر, جس کو ہم رقیہ شریعہ کہتے ہیں, کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ آواز آ رہی ہے, اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. لیکن جب وہ ایسی چیزیں کہیں کہ جی ایسا کریں آپ برائے مہربانی فلاں کالے رنگ کی سیری پکڑ کے لے آئیں, فلاں جگہ کے لے آئیں. ایک بندے نے ہمارے جاننے والے تھے, ان کو کہا کہ جی آپ کالا جو ہے وہ مارخور لے کے آئیں کہیں سے. اب وہ بندہ نے کہا جی میں مارخور کہاں سے لے کے آؤں, وہ تو بڑا نایاب جانور ہے, وہ کہاں سے لاؤں؟ اس نے کہا چلے 5 لاکھ روپیہ مجھے دے, میں آپ کے لیے ارینج کر دیتا ہوں. اب اس نے کون سے جا کے مارخور پکڑ کے لے کے آنا ہے 5 لاکھ روپے میں؟ تو وہ اس قسم کی جب چیزیں آپ کو سننے کو ملے نا, پھر آپ تھوڑا سے ہوشیار ہو جائیں, کیونکہ جو چیز مسنون ہے یا تو وہ مسنون دعائیں ہیں, اذکار ہیں, یا وہ مسنون طریقے ہیں, جس طرح کہ ہمارے دین میں ہے کلونجی کے اندر شفا ہے, شہد کے اندر شفا ہے, زیتون کے تیل میں شفا ہے. یہ چیزیں اگر استعمال کریں, آب زمزم کہا جا رہا ہے, یہ وہ چیزیں جو کہ مسنون چیزوں میں آتی ہیں. اسی طرح سے کچھ تسبیحات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. تسبیح فاطمہ بڑی مشہور ہے, اس میں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اس سے اوپر آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی جس رب کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ آپ کے صرف اس تسبیح کے بیسس پہ ہی آپ کو شفا دے سکتا ہے. یعنی قرآن مجید میں خود شفا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی و شفا و رحمہ, آگے فرمایا شفاء لما فی الصدور, یہ شفا ہے وہ جو تمہارے دلوں میں امراض ہیں ان کے لیے. تو جب قرآن مجید ایک مکمل شفا ہے تو پھر کیوں آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا قرآن کا علاج وہ واضح ہے, وہ ہر بندہ جس کو قرآن کا تھوڑا بہت بھی فہم ہوگا وہ سمجھ جائے گا. اور جیسے آپ کو پتہ چلے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنی ساس کے بال لے کر آئیں, ان کے ناخن لے کر آئیں, ان کی قمیض لے کر آئیں, سمجھ جائیں یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. طریقہ نہیں, اور یہ طریقہ حرام ہے. لیٹس میک اٹ ویری کلیئر کہ یہ چیزیں حلال نہیں, چاہے دین کا نام کیا جا رہا ہے, مگر اگر یہ طریقہ حرام ہے آپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. بہت سے ایسے امراض ہیں جن کا علاج کرانے کے لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے بلکہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں. بلکہ ایک واقعہ میں شیئر کرتی چلوں, ایک یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ہوا فار بریسٹ کینسر اویئرنیس. وہاں ایک لڑکے نے اپنی والدہ کا واقعہ بتایا دیٹ ہز مدر واز سفرنگ فرام کینسر, ان کو بریسٹ کینسر تھا. بجائے اس کے کہ وہ اپنی فیملی کو بتاتی, وہ اپنا علاج کراتی, وہ ایک بابے کے پاس جایا کرتی تھی جو کوئلے سے جلانا چاہتا تھا ان کے کینسر کو, اور کچھ ہی عرصے میں شی پاسڈ اوے. تو
خواتین کو یہ بتائیے کہ ایسے عامل لوگ جو ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، بہت سی خواتین کے ساتھ سیکشول ہراسمنٹ کے کیسز ہوئے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، ہمیں کب یہ ہوش آئے گی کہ ہمارا دین، ہمارا اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرماتے ہیں؟ تو ہم کیسے اپنی عزت کو، اپنی جان کو کسی بھی ایک غیر آدمی کے حوالے کرتے ہیں؟ یہ منیبہ سراسر جہلیت ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری اسلام سے، قرآن سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ سے دوری ہے. ہم لوگ جب علامہ نے کیوں فرما دیا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے جب قرآن کو فقط تلاوت کے لیے رکھ لیا، بیٹی کی رخصتی کے لیے رکھ دیا، ہم جو ہیں پوری دنیا میں، کائنات میں ذلیل ہو کے رہ گئے. قرآن ہمیں ایک پورا جو ہے وہ کوڈ آف لائف دیتا ہے، اس میں ہر چیز کا علاج موجود ہے. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، مجھے پچھلے دنوں مائیگرین ہوا، پین ہوا، لائٹ سا ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ بالکل لائٹ سا ہوا. میں نے ٹیبلٹ لی، مجھے آرام نہیں آیا. ویسے ہی میرے مائنڈ میں آیا، میں نے کہا میں سورہ رحمان سنتی ہوں. میں نے سورہ رحمان سنی، بالکل وہ پن ڈراپ سائلنٹ کر کے اور اندھیرا کر کے. اب اللہ کی عزت کی قسم اس کے بعد مجھے سر درد نہیں ہوا. اب میں کہتی کہ یار میرے پہ تو کسی نے جادو کرا دیا، میرے پہ تو جن جنات چھوڑ دیے گئے، مجھے تو بڑی سخت قسم کی نظر لگ گئی ہے، اوہ ہو اب میں بھاگوں کسی کے پاس. تو یہ جو ہے نا، کوئی اور ہوتا تو اس نے تو وہ یہی کرتی ہیں لوگ ذرا سا سر کا درد ہو گیا نا، یہ تو کسی نے جو ہے نا میرے پہ بہت سخت قسم کا جادو ہو گیا. اور آج کل وہ جس سے پوچھو تو وہ جی بہت نقصان ہو گیا کاروبار میں. اب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کووڈ کی وجہ سے اوور آل حالات خراب تھے، نہیں، ہماری پاکستانی قوم پہ تو وہ کالا جادو کا اثر تھا کہ وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کسی نے رکاوٹ کر دی ہے، بندش کر دی ہے. اور اچھا یہ جو عامل لوگ ہیں، یہ لوگ بھی ہماری سائیکی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. بندش کا علاج، ٹھیک ہے، بندش کا علاج اور رکاوٹ کچھ ہی دنوں میں دور. وہ اس طرح کے الفاظ آپ کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب تو ویڈیو پیغامات آنا ان کے شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ آپ والی بات کہ یہ جو ہے نا وہ لفظ بھی یہ استعمال کرتے ہیں، قرآن سے آپ کا علاج کیا جائے گا اور جو ہے قرآنی آیات سے علاج کیا جائے گا. بھئی ہم سے بڑا عامل کون ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے آپ کو سورہ فلق اور سورہ ناس، آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ، اور اس کا میں آپ کو ایک بتاؤں، مجھے وہ تھی میرے ساتھ ایک ڈاکٹر تھی ایک اسی طرح ٹاک شو میں، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو اگر کوئی پین ہے، باڈی پین ہے، تو آپ تسبیح فاطمہ کو تھوڑا سا یوں دبا کے اپنے فنگر ٹپس پہ پڑھیں، یوں دبا کے، پریشر پوائنٹس ہیں اور آپ کو فوراً، اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. اور سیدہ کائنات کو تو یہ تسبیح عطائی اسی لیے کی تھی، وہ تھک جایا کرتی تھی جب کام کر کے، تو تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، آپ کے پینز کے علاج کے لیے اس تسبیح سے تو بڑا آپ کے پاس کوئی تعویذ نہیں ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس، اور پھر سب سے بڑھ کے آیت الکرسی، اور اس سے بھی بڑی چیز اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک میں کہ تم اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرو، یہ آپ کی بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور صدقہ سے بڑی، ہم وہاں پہ پیروں کو، سوری جو ہیں یہ آج کل بابے ان کو ہم لاکھوں روپے دے آئیں گے، لیکن اگر کسی کو صدقہ دینے کی باری آتی ہے، ہم پاکٹ میں نا وہ کوائنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوائنز مل جائیں اور ہم یہ اپنا صدقہ دے دیں، اور وہ بھی سر سے 2-3 دفعہ وار کے ہم وہ کوائنز بھی دے رہے ہوتے ہیں. ہم اس لیول پہ آ کے جو ہیں ہم کھڑے، اور پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ سب اس صف میں برابر ہے. اور سب میڈیا کا، آف کورس وی آر میڈیا، اور ہماری چھوٹی سی کوشش ہے ٹو کریٹ اویئرنیس اباؤٹ دس ٹاپک. لیکن بہت سے ایسے میڈیا چینلز ہیں، معذرت کے ساتھ، آئی نو بہت سے لوگوں کو بڑی بری لگے گی میری یہ بات، مارننگ شوز پر بھی میں نے دیکھا ہے کس طرح باپوں کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، پورے شوز ڈیڈیکیٹ کر دیے جاتے ہیں، سیٹس ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ یہاں سے بلائیں آ رہی ہیں، یہاں سے جنات آ رہے ہیں. ہم خواتین جو گھر بیٹھی ہیں، جو شاید اتنی اویئر نہیں ہیں کہ اچھا اور برا کیا ہے، ہم ان کو کیا ٹریننگ دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میڈیا کے لیے تو میں 7 سال چونکہ میڈیا سائنسز کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ ہمارے یہاں تو میڈیا میں پہلا جملہ یہی کہا جاتا تھا کہ اف اٹ بلیڈس اٹ لیڈس. او گاڈ، ٹھیک ہے نا جی. میڈیا کی پاپولیرٹی یا کوئی چیز اگر آپ نے اپنے آپ کو میڈیا میں پاپولر کروانی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کتنی بیٹھ کے اچھی باتیں کر لیں، جو مرضی آئے کر لیں، لیکن اس کی جگہ کوئی ایک بیہودہ قسم کی یا واہیات قسم کی چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی پوسٹ ہوتی ہے، اور اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں 50 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں تو ایک ہی سینٹینس ہے، میڈیا کے پاس صرف ایک جملہ ہے، یہ چاہے انہیں اچھا لگے یا برا لگے، اف اٹ بلیڈس اٹ لیڈس، اور یہ ہے طے شدہ. اب اس میں ہوتا یہی ہے کہ وہ ایک سنسنی ہمیں اپنے اس وقت میں، وہ جو ٹائم ہے ہمارا جس میں ہم نے خواتین کو، اور وہ خاص طور پہ مارننگ شو کا تو اس لیے آ جاتا ہے نا ذکر کہ وہ ٹائم ہی خواتین کا خاص طور پہ ہے، وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کے بچوں کو بھیج کے اب ان کا خیال یہ ہے کہ چلیں ہم کوئی 2-4 چیزیں دیکھ لیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. اب وہ ٹائم ایسا ہے کہ جس وقت انہوں نے کیچ کرنا ہے ان کے مائنڈ سیٹ کو، اور اس وقت انہوں نے
ایسی سنسنی کریٹ کرنی ہے کہ رلاؤ. وہاں پہ آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ آواز آتی ہے پروڈیوسر کی کہ اور رلاؤ اور رلاؤ. وہ جتنا روئے گا, جتنا بلیڈ کرے گا, اتنا زیادہ میرا لیڈ چلے گی اور میری اتنی زیادہ میری ریٹنگ ہائی ہوگی. اور اس میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ معاشرے کی یا سماج کی خدمت کرنے کے بجائے اس معاشرے کو کیا دے کے جا رہے ہیں. دیکھیے نا, اب یہ فرسٹریشن اور یہ ہمارے یہاں, میں تو ایک بڑے عجیب سے ایک اور بھی مخمسے میں کہہ لیجئے کہ میں شکار ہوں کہ گھر میں 10 افراد کا ہمارا کم از کم کنبہ ہوا کرتا تھا. ایوریج ہمارا فیملی سائز جو ہے وہ ہماری جنریشن تک بڑے آرام سے ہم 10 بچے پل جایا کرتے تھے, اور گھر میں بہویں بھی آ جاتی تھیں, وہ بھی لینڈ کر جاتی تھیں, داماد بھی بڑے آرام سے آتے تھے اور بڑے پروٹوکول دیا کرتے تھے داماد کو. آج 2 کی فیملی رہ گئی ہے, 1 کی فیملی رہ گئی ہے, لیکن لوگوں کے اندر گنجائش ہی نہیں بچی کہ وہ کسی کو دیکھ سکیں, کسی کو برداشت کر سکیں. اور وہی بات آ گئی وہیں پر کہ یہ جو برداشت کی کمی ہے, یہ جو عدم برداشت ہے, دوسرے کے لیے اپنے آپ کو اوپن کرنا, وہ ختم ہونے کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ ہم کسی کا فیس ہی نہیں دیکھنا چاہتے. اس عدم برداشت نے ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ آج ہمیں اگر مسکراتے ہوئے مجھے ضیاء بھائی نظر آئیں گے تو میری رات کی نیند اڑ جائے گی کہ یہ کیوں مسکرا اور یہ مجھے ہی دیکھ کے کیوں مسکرا رہے ہیں, جبکہ مسکراتا ہوا چہرہ سب سے بڑا صدقہ ہے. اور مسکرانا تو سنت نبی کہ آپ کسی اور کو کچھ نہیں دے سکتے, خدا کا واسطہ اسے مسکرا کے دیکھ لو. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ پریشان ہے تو میرے لیے ایک اور نیا ٹاپک مجھے مل گیا کہ یار ذرا کرے دو کہ یہ کیوں پریشان ہے. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ مجھے کوئی بات پتہ چل گئی ہے ان کی پریشانی کی, تو پھر اس کا اشتہار بنانا بھی میرا کام ہے کہ میں نے اس کو پورے دائیں بائیں جہاں جہاں, یار تمہیں پتہ ہے ضیاء بھائی کو کیا ہوا ہے. یہ ایک معذرت کے ساتھ آپ کا نام میں نے لیا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قرید, دوسروں کے معاملات میں انٹروین کرنا, پھر ان کو جا کے قرید کے لانا, اور ان چیزوں نے آ کر آج ہمارے لیے یہ صورتحال کھڑی کر دی ہے. اچھا, پھر ہوتا کیا ہے, یہ بھی ہم پیغام اس میں دیں گے کہ جب آپ دیکھیے دوسرے کے لیے پرابلمز کریٹ کرتے ہیں نا, یہ خود سخی نہیں رہتے. یہ تو ایک لکھی ہوئی بات ہے, طے شدہ بات ہے, جو مرضی آئے ہو جائے. آپ کسی کے لیے زندگی میں مشکلات پیدا کریں گے, آپ کی زندگی اس کی بائی پروڈکٹس پہ چیک کریں. وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے لگے کہ میں اننگ ون کر گیا ہوں آج کا میچ, لیکن جب اس کی بائی پروڈکٹس آپ کے سامنے آئیں گی نا, جو زندگی کے باقی مسائل آپ کے سامنے آئیں گے, اور بے تحاشا منی بھائی یہاں ٹائم نہیں, سینکڑوں